अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज बात करेंगे चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज की दो बातों पर, जिसके बाद उनसे वाबस्ता जो उम्मीदों के घरौंदे थे वो ज़मीन बोस हो गए हैं। जब मरियम नवाज को वजीर आला पंजाब लगाए जाने की बातें सामने आई थी, तो बहुत सारे जो चापलूस कबीले के लोग हैं, उन्होंने इसके ऊपर बड़े शादियाने बजाए, बड़ी इसकी जो है वो इसकी सताइश की, इसको बड़ा काबिल तहसीन करार दिया कि मरियम नवाज पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब की पहली खातून वजीर आला होंगी। हालांकि इससे पहले 1988 में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, वो पाकिस्तान की और आलम इस्लाम की पहली खातून वजीर आज़म बनने का एजाज़ हासिल कर चुकी थी। खैर, हम इसको भी समझ लेते हैं कि जी मरियम नवाज साहिबा वजीर आला पंजाब बनकर उन्होंने कोई तारीख रकम कर दी। अगर वो तारीख अवामी मैंडेट के ज़रिए रकम करती तो ज़्यादा बेहतर होता। अवाम के वोट से जीत कर आती तो हम उनकी सताइश करते। लेकिन वो तो फार्म 45 की बजाय फार्म 47 से जीत के आई। वो 8 फरवरी के कौमी इंतखाबात की बजाय 9 फरवरी के जो क्या कहते हैं उसको, खिलाई मखलूक का इलेक्शन था, उससे जीत कर आई। तो इसलिए उनकी सताइश तो मेरी नज़र में तो ना पहले की जा सकती थी, ना अब की जा सकती है। लेकिन जो इमेज इमेज बिल्डिंग उन्होंने अपनी करने की कोशिश की गुज़श्ता तकरीबन कोई 2 हफ्तों के दौरान, वो अब सारी ज़मीन बोस हो चुकी है। बहुत उनसे जो है वो उम्मीदें वाबस्ता कर ली गई। तो वैसे भी वो घर में कोई बच्चा हो ना, जिससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता कर ली जाएँगी, ये बड़ा होकर पता नहीं कौन-सा अरस्तू, सुकरात और अफ़लातून बनेगा और बड़ा ज़हीन व फ़तीन होगा, और ये जो ख़ानदान है उसका नाम रोशन करेगा। तो फिर इस तरह होता है कि उस बच्चे से बहुत ज़्यादा जब तवक्कुआत वाबस्ता कर ली जाएँ, तो वो बहुत जल्द सारी उम्मीदें और तवक्कुआत ज़मीन बोस हो जाती हैं, और यही कुछ अब मरियम नवाज़ के केस में भी हमें होता हुआ नज़र आ रहा है। 2 ऐसी वजूहात हैं जिसके ऊपर बात करेंगे कि वो 2 वजूहात की बुनियाद पर ये सारी जो एक परसेप्शन उनके बारे में कायम हो रही थी, वो कैसे ख़त्म हुई है, और इसकी ज़िम्मेदार वो खुद हैं। इसके अलावा 8 लोगों की एक लकी रानी सर्कस शुरू होने वाली है, उसके ऊपर बात करेंगे। और मरियम नवाज़ का बंगाल की जो वज़ीर आला थीं ममता बनर्जी, उनके साथ भी उनका एक तक़ाबली जायज़ा थोड़ा-सा आपके साथ शेयर करेंगे कि अवामी लीडर बनने के लिए क्या करना पड़ता है। तो मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं, ये गुज़श्ता दिनों आपको याद होगा कि 2 सवाल इनसे जब किए गए, तो उन 2 सवालों से इनकी जो एक कायदाना सलाहियत है, या आप उसका जो एक विज़न उनका है, तर्ज़ सियासत है, वो हमें समझने में बड़ी मदद मिलती है। मरियम नवाज़ साहिबा से 2 सवाल किए गए। एक तो अपोज़िशन यानी पीटीआई की जानिब से धांधली के खिलाफ जो पुरअमन एहतजाज किया गया, उससे मुतल्लिक सवाल किया गया, तो उन्होंने बड़ी रऊनत के साथ तकब्बुराना लहजे में कहा कि मैं ऐसे किसी एहतजाज की इजाज़त नहीं दूँगी जिससे रियासत को मफलूज करने की कोशिश की जाए, अवाम की अमलाक को नुकसान पहुँचाने का अंदेशा हो। यानी आम इंतखाबात से बाद तक पीटीआई 3 से 4 कॉल्स दे चुकी है, लेकिन अभी तक किसी भी मौके पर एक गमला भी नहीं टूटा। तो क्या महज़ अंदेशे की बुनियाद पर किसी सियासी जमात के खिलाफ इस तरह सख्त क्रैकडाउन किया जा सकता है, जैसा मरियम नवाज़ ने वज़ीर आला का हल्फ़ उठाने के पहले रोज़ ही हुक्म दिया था, और पीटीआई की गिरफ्तारियाँ की गई थी? क्या महज़ एक मफरूज़े की बुनियाद पर मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात का आईनी हक छीना जा सकता है? ये बड़ा अहम सवाल था, और मरियम नवाज़ ने जिस तरीके से इस सवाल का जवाब दिया, वो इंतहाई क्या कहना चाहिए उसे कि नाकाबिल फ़हम किस्म की बात थी कि एक वज़ीर आला जो सबसे बड़े सूबे की वज़ीर आला है, वो इस तरह की बात कैसे कर सकती है कि जो खातून खुद अपने अपोज़िशन के दौर में नैब ऑफिस में गई थी, और वहाँ उन्होंने नैब ऑफिस पर पत्थरों से हमला किया, और वो पत्थर भी शापरों में डाल के गाड़ियों में खुद साथ लेकर गई थी, लोग उनके साथ थे, और नैब ऑफिस और पंजाब पुलिस पर पथराव किया गया था। लेकिन उस वक्त भी पीटीआई हुकूमत से रहम की दरखास्तें की गई, और ज़राए ये बताते हैं कि पीटीआई और इमरान खान से ख़ास तौर पर रिक्वेस्ट की गई कि मरियम को गिरफ्तार ना किया जाए, और फिर उसके बाद नैब ऑफिस में मरियम की गिरफ्तारी रोक दी गई थी, या उनको गिरफ्तार नहीं करने दिया गया था। तो ये माजी में वो खुद करती रही हैं, और अब जब वो हुकूमत में आई हैं,
تو ایک تو ان کی دھاندلی زدہ حکومت، اور دوسرا اب اس کے ذریعے بھی دھونس دھمکیاں اور اپوزیشن کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور یہ سوال ایک ایسا سوال تھا کہ وہ اگر اس کا تدبر کے ساتھ جواب دیتی، اپوزیشن کو ان کا جائز آئینی حق دیتی، جیسے کہ انہوں نے اپنی پہلی تقریر میں کہا تھا کہ وہ صرف اپنی سیاسی جماعت کی نہیں، مسلم لیگ نون کی نہیں، بلکہ اپوزیشن کی بھی وزیر اعلیٰ ہے، تو پھر آپ کو ثابت کرنا چاہیے تھا اپنے اقدام سے، اپنی باتوں سے، اپنے عمل سے، کہ آپ اپوزیشن کے بھی وزیر اعلیٰ ہیں۔ لیکن آپ نے تو پہلے روز ہی جو ہے وہ آپ نگران حکومت، غیر آئینی نگران حکومت کا آپ ایکسٹینشن ثابت ہوئیں، اس کی توسیع اور تسلسل ثابت ہوئیں۔ تو آپ کی جو اپنی ایک رائے، ایک پرسیپشن عوام میں بن رہی تھی، آپ نے تو خود بھی اپنی امیج بلڈنگ تباہ کی، اور اس کی ذمہ دار آپ خود ہیں۔ دوسرا جو ایک اور اہم نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ آٹے کے تھیلے پر نواز شریف کی تقریر، وہ جو تصویر وہ چھاپنے کا معاملہ تھا، اس سے متعلق جب مریم نواز سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ پنجاب میں حکومت کس کی ہے؟ تو صحافی نے کہا مسلم لیگ نون کی، تو انہوں نے کہا جی تھینک یو۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اگر نواز شریف کی حکومت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کروڑوں روپے کی جو ہے وہ اشتہارات پہ صرف اس وجہ سے اڑا دیں گی عوام کا پیسہ کہ آپ کی حکومت ہے اور اس کے اوپر نواز شریف کی تصویر لگانا آپ کا حق ہے۔ حالانکہ سپریم کورٹ 2018 میں مسلم لیگ نون کے خلاف ایک کیس میں یہ قرار دے چکی ہے کہ کسی سرکاری منصوبے پر سیاستدانوں کی یا وزیر اعلیٰ کی جو تصاویر ہیں وہ ان کی تشہیر نہیں کی جائے گی، ورنہ یہ ہوتا تھا کہ پنجاب میں تو لیٹرینوں کے اوپر بھی شہباز شریف کی تصویریں لگی ہوتی تھیں، اور کہا جاتا تھا کہ یہ پنجاب حکومت کا کوئی عظیم کارنامہ ہے، کوئی منصوبہ ہے جو پنجاب کی عوام کے لیے کیا گیا ہے۔ اور اس وقت سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کے دور میں مسلم لیگ نون کی ایسے بہت سارے منصوبوں پر تصاویر لگانی، نواز شریف یا شہباز شریف یا مسلم لیگ نون کے جو دیگر لوگ تھے ان کی تصاویر لگانے سے عدالت نے روکا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ عوام کے پیسے کے ذریعے ذاتی تشہیر کی جا رہی تھی۔ اور پھر آپ پی ٹی آئی دور میں دیکھیں کہ اس وقت جب سرکاری منصوبے لگتے تھے یا کوئی اعلان ہوتے تھے تو اس کے اوپر عمومی طور پہ عمران خان یا وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی تصاویر نہیں ہوتی تھیں۔ لیکن اب دیکھیں کہ یہ دو ایک ایسے مواقع تھے جس میں مریم نواز صاحبہ اپنے جو ایک بطور سیاستدان اپنی قائدانہ صلاحیتوں کی جو ہے وہ اس کا لوہا منوا سکتی تھی، لیکن انہوں نے ان دو مواقع پر وہ گولڈن چانس ضائع کیا، اور انہوں نے یہ ثابت کیا کہ وہ ایک روایتی سیاستدان ہے، جو ان کی خاندان کی سیاست اور ان کا طرز عمل گزشتہ 3-4 دہائیوں سے چلا آ رہا تھا، وہ بھی در حقیقت اسی کا تسلسل ہے، اور ان سے کسی قسم کی کوئی انقلابی یا ایک غیر متوقع قسم کی جو تبدیلی کی امید ہے وہ ان سے نہ رکھی جائے۔ اور اپنا جو ایک امیج بلڈنگ کر رہی تھی، وہ ٹک ٹاک پر ویڈیوز ڈال ڈال کے منصوبہ بندی کے تحت لوگوں کے گھروں میں جانا، اور پھر وہاں پر ان کے داخلے سے پہلے ہی کیمرہ مین گھر کے اندر موجود ہونا، اور پھر وہ تصاویر سوشل میڈیا اور خاص طور پہ ٹک ٹاک پہ ڈالنا، پھر رمضان میں سستے بازاروں کا دورے کرنا، وہاں عورتوں سے گلے ملنا، اور پھر وہ تصاویر اور ویڈیوز بھی ساری ٹک ٹاک پہ ڈالنا۔ تو آپ ساری اپنی حکومت ٹک ٹاک پہ چلانا چاہتی ہیں تو چلائیں، عوام نے تو کارکردگی دیکھ لی ہے آپ کی ویڈیو سے، آپ کی ٹک ٹاک پرفارمنس سے، تو آپ کو جو ہے وہ جج نہیں کیا جائے گا۔ آپ کے بطور وزیر اعلیٰ اقدامات سے، آپ کے فیصلوں سے، اور اپوزیشن کے ساتھ جو اور عوام کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے اس سے جج کیا جائے گا۔ راولپنڈی میں سستے بازاروں میں بزرگ خواتین داڑے مار کے روتی ہوئی نظر آئیں کہ ان کے ساتھ کس طریقے سے دھوکہ کیا جا رہا ہے۔ دوسری جو ایک اور اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ ممتا بنرجی جو ہے وہ بنگال کی وزیر اعلیٰ تھی، تو بڑی سادہ خاتون ہے، چند ایک ساڑیاں اور ہوائی چپل میں وہ گزر بسر کرتی تھی۔ ان کے گھر میں جب بارش ہوتی تھی کہا جاتا ہے کہ وہ چھت ٹپکنے لگ جاتی تھی، ان کے جو لان تھا اس میں پانی بھر جاتا تھا، اور وہ اینٹیں رکھ کے پانی سے گھر کے اندر داخل ہوا کرتی تھی، اور بالکل سادہ زندگی گزارنے والی خاتون تھی۔ اور ایک مواقع پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب اٹل بہاری واجپئی ان کے گھر گئے تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے تو کہ ان کے پاس صرف 4 سوتی ساڑیاں ہیں اور 2 ہوائی چپل ہیں جس میں وہ گزر بسر کر رہی تھی، اور ایک سینٹرو گاڑی ان کے پاس ہوتی ہے جس میں وہ سفر کرتی ہیں۔ لیکن اتنے بڑے صوبے کی ریاست کی وہ وزیر اعلیٰ ہیں، چوتھی بڑی ریاست کہا جاتا ہے آبادی کے تناسب سے مغربی بنگال کو، اور یہ ہمارے پنجاب کے تقریباً برابر آبادی بنتی ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اپنا جو گزر بسر ہے وہ چونکہ کتابیں لکھنے پڑھنے کا ان کا وہ اس سے منسلک ہے،
کتابیں لکھتی رہتی ہے، اور ان کی کئی کتابیں جو نظموں اور کہانیوں پر مشتمل ہیں وہ کہا جاتا ہے کہ بیسٹ سیلرز میں بھی شامل ہوتی ہیں۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ ساری ایک بھارت کے اندر ایک خاتون وزیر اعلیٰ کا طرز عمل کیا ہے، دوسری جانب مریم نواز کا طرز عمل کیا ہے، عوام کے ساتھ ان کا ملنا جلنا کیسے ہے، عوام کے ساتھ وہ سادگی میں جاتی ہیں یا بہت شاہانہ طرز زندگی ہے۔ وہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ رائے گنج میں اپنے والد صاحب کے کوئی 1500 کنال پر پھیلے ہوئے محل میں رہتی ہے، یہاں پر تقریباً 1500 سے 2000 کے قریب پولیس اہلکار اور دیگر سیکیورٹی اہلکار تعینات ہیں ان کی حفاظت کے لیے۔ بڑی بڑی شاہانہ گاڑیوں کا، لگژری گاڑیوں کا قافلہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ برانڈڈ کپڑے پہنتی ہیں، اور آج تک ان کو ایک سوٹ جس میں ان کو وہ دیکھا گیا ہو، دوسری بار ان کا وہ سوٹ کبھی کسی نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے دوبارہ پہنا ہو۔ برانڈڈ چیزیں ہیں، اور یہ دیکھیں کہ فرق ان دونوں شخصیات میں، دونوں خاتون وزرائے اعلیٰ ہیں، لیکن آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔ اور مریم نواز کو ممتا بنرجی سے سیکھنا چاہیے کہ وہ کیسے ایک سیاستدان سے ایک عوامی لیڈر بنی، اور عوام کے دلوں میں انہوں نے گھر کیا، اور بڑی بہترین انداز میں انہوں نے حکومت چلائی۔ ٹک ٹاک پر یا سوشل میڈیا پر یا مہنگے برانڈڈ کپڑے جوتے پہننے سے یا کوئی برانڈڈ میک اپ کرنے سے آپ عوامی لیڈر نہیں بنتی، بلکہ آپ صرف ایک پولیٹیکل ماڈل بن جاتی ہیں۔ عوامی لیڈر بننے کے لیے عوام میں اترنا پڑتا ہے، عوام کے دلوں میں گھر کرنا پڑتا ہے، عوام کے ساتھ ایک دلی تعلق قائم کرنا پڑتا ہے۔ صرف سستے بازاروں میں جا کر پلانٹڈ قسم کی ویڈیو بنانے سے آپ اچھی وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتی۔ آخر میں بات کرتے ہیں 8 لوگوں کی لکی ایرانی سرکس سے۔ وزیر اعلیٰ وہ جو وزیر قانون ہیں اعظم نذیر تارڑ، ان کی سربراہی میں ایک 8 رکنی کمیٹی قائم کی گئی ہے، اور یہ 8 رکنی کمیٹی ملک میں جو قوانین ہیں اس میں اصلاحات کے حوالے سے اپنی تجاویز دے گی۔ اور حیران کن طور پر اس 8 رکنی کمیٹی میں ایک بھی منتخب عوامی نمائندہ نہیں ہے۔ اعظم نذیر تارڑ سینیٹر ہیں، مخدوم علی خان سینئر وکیل ہیں، سابق وفاقی وزیر زاہد حامد ہیں، اس کے علاوہ ان کے بھائی شاہد حامد ہیں، صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن شہزاد شوکت ہیں، مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے احسن بون ہیں، اور اس طرح جو ہے وہ اٹارنی جنرل کو بھی اس میں رکن بنایا گیا ہے، اور کوئی ایک بھی ان میں منتخب عوامی نمائندہ نہیں ہے۔ اور یہ 8 لوگوں کی لکی ایرانی سرکس ملک میں قوانین میں اصلاحات کے حوالے سے اپنی سفارشات مرتب کرے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ لکی ایرانی سرکس اس میں کیا اہم پیش رفت کرتی ہے، کیونکہ اگر بہتر ہوتا کہ اس میں اصلاحات کے حوالے سے اپوزیشن کو بھی اس میں شامل کیا جاتا، اور اپوزیشن کے بھی جو نمائندے تھے وہ بھی اس میں شامل ہوتے۔ مسلم لیگ نون اگر چاہتی ہے کہ سیاسی مفاہمت ہو، ملک میں سیاسی درجہ حرارت نیچے آئے، تو پھر اپوزیشن کو اس کا جائز آئینی حق دینا پڑے گا، اپوزیشن کو بھی پھر ساتھ لے کر چلنا پڑے گا۔ ایک طرف آپ مفاہمت کی باتیں کریں اور دوسری جانب آپ مسلم لیگ جو پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی رہنما ہیں، کارکنان ہیں، ان کو احتجاج کے نام پر گرفتار کریں اور ان کے خلاف دہشت گردی کے پرچے بنائیں، تو پھر اس طریقے سے معاملات آگے چلتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آتے۔ یہ کچھ ویڈیوز تھی، کچھ باتیں تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھی۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی جو بھی آراء ہو، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ سعید بلوچ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔